अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की वफूद की सतह पर अहम मुलाकात हुई, जिसमें चीनी सदर ने खिताब करते हुए कहा, अमरीकी सदर ट्रंप से मिलकर खुशी हुई। चीन अमरीका ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुस्बत इक़दाम है। चीन और अमरीका दो बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम दोनों मुल्कों का मुश्तरका हदफ है। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को अजीम रहनुमा करार देते हुए कहा कि सदर शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा इंतहाई शानदार रहे हैं। बीजिंग आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल पर मशकूर हूँ। अमरीका चीन के साथ तिजारत का ख्वाह है। मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस भी बाहमी तिजारत पर होगा। बारखान में दहशतगर्दों से मुकाबला, पाक फौज के 4 जवान और एक ऑफिसर मादरे वतन पर कुर्बान। शहदा में पाक फौज के फील्ड ऑफिसर मेजर तौसीफ अहमद भट्टी शामिल। 7 खारजी दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक पाक फौज और फ्रंटियर कोर के बारखान में फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवान शहीद जवानों में नायक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयास शामिल। शहदा का ताल्लुक सखर, स्कर्दू, खानेवाल और रहीम यार खान से है। शहीद मेजर तौसीफ अहमद भट्टी का ताल्लुक पाकपतन से है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। सदर और वजीर आजम वो इस वक्त हिंदुस्तान की प्रॉक्सी, वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। एक ही दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं है। हमारे साथ जो है किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट करें ताकि इस दहशतगर्दी का कोई सद्देबाब हो सके, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे। एक नहीं 3 मुल्कों के जरिए हमने नेगोशिएट किया है, तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया के जरिए, लेकिन वो इस बात पे आते नहीं है। तो इसका तो फिर एक ही ऑल्टरनेट रहता है, तंग आमद बजंग आमद, फिर तो जंग ही होगी। KP हुकूमत बिल्कुल वाशगाफ तरीके से वो जो है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है पाक के साथ और पाक फौज के साथ जो है खड़े हैं। इस वक्त दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं। अफगान हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। अफगानिस्तान हमें गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा ही रहा तो जो जवाब भारत को दिया वही काबुल को दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, काबुल हुकूमत ज़ुबानी बात करती है, तहरीरी मुआहिदा नहीं करती। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के 3 राउंड्स हुए। कतर, तुर्किया और सऊदी अरब ने अपना किरदार अदा किया। ये बात दुरुस्त है कि फाटा के लिए जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। दहशतगर्दी के मामले पर KP हुकूमत के साथ हैं। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से किसी न किसी तरीके से जंग जीत लेंगे। अमेरिका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की जरूरत नहीं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की पाकिस्तान पर तनकीद मुस्तरद। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान पर एतमाद की मोहर लगा दी। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत है। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार रहा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात सदर ट्रंप की मुकर्रर करदा रेड लाइन को मुतमिन कर पाते हैं या नहीं। JD वेंस के मुताबिक सदर ट्रंप की रेड लाइन इंतहाई सादा है। वो ऐसे हतमी हिफाजती इक़दाम चाहते हैं जिनके नतीजे में ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान के साथ दोबारा जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी की शर्त। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बंदी नाकाम होने की सूरत में ऑपरेशन का नाम स्लेज हैमर होगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम तब्दील होने से कांग्रेस से मंजूरी के लिए 60 रोज मुद्दत दोबारा मिल जाएगी। जंग बंदी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खात्मे का ऐलान किया था। पेंटागन अब भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम इस्तेमाल कर रहा है। एक पेंटागन ओहदेदार का कहना है ईरान के खिलाफ जंग पर अब तक $29 अरब खर्च हो चुके हैं।
UAE نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ امارات سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ اماراتی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق نہ تو اسرائیلی وزیر اعظم نے امارات کا دورہ کیا، نہ ہی کسی اسرائیلی فوجی وفد کو اماراتی سرزمین پر خوش آمدید کہا گیا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کھلے اور عوامی نوعیت کے ہیں۔ ان تعلقات کی بنیاد کسی خفیہ یا پس پردہ انتظامات پر نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے دعویٰ کیا تھا کہ نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران خفیہ طور پر متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات بھی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے اب کھلے عام وہ بات ظاہر کر دی جو ایران کے سیکیورٹی ادارے بہت پہلے ہماری قیادت تک پہنچا چکے تھے۔ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی مول لینا ایک احمقانہ جوا۔ اسرائیل سے گٹھ جوڑ ناقابل معافی عمل ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر تقسیم کے بیج بونے والوں کا احتساب کیا جائے گا۔ برطانیہ کا آبنہ ہرمز کے تحفظ کے لیے ڈرونز، لڑاکا طیارے اور جنگی بحری جہاز بھیجنے کا اعلان۔ کثیر الملکی دفاعی مشن میں خودکار مائن ہٹنگ آلات، جنگی طیارے اور جنگی جہاز شامل ہوں گے۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے 40 سے زائد ممالک کے وزرائے دفاع کے ساتھ ورچوئل اجلاس میں کہا یہ مشن مناسب حالات میں فعال کیا جائے گا۔ اتحادیوں کا کثیر الملکی مشن دفاعی خود مختار اور مؤثر ہوگا۔ برطانیہ نے اس مشن کے لیے 11 کروڑ 50 لاکھ پاؤنڈ کی نئی فنڈنگ مختص کی ہے۔ رقم مائن ہنٹنگ ڈرونز اور کاؤنٹر ڈرون سسٹمز کی خریداری پر خرچ کی جائے گی۔ برطانوی فوج پی میں ٹائفون جنگی طیارے بھی شامل ہوں گے۔ برطانوی فوج کے خصوصی مائن کلیئرنس ماہرین بھی مشن کا حصہ ہوں گے۔ اہم ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کی منی کانفرنس اور کل اسلام آباد میں ہوگی۔ امریکہ، سعودی عرب، UAE، کویت، قطر، عمان اور ایران میں تعینات پاکستانی سفیروں سے مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے ثالثی کردار کے حوالے سے لائے عمل کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ کانفرنس میں سفیروں کی سفارشات حکومت کو پیش کی جائیں گی۔ کانفرنس کا مقصد خطے کی موجودہ صورتحال میں ملکی مفادات کا بھرپور تحفظ کرنا ہے۔ کوکین کوئین انمول پنک کی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ سٹی کورٹ کراچی نے DIG ساؤتھ اسد رضا کی درخواست منظور کر لی۔ گزشتہ روز ریمانڈ نہ ملنے پر پولیس نے عدالت سے رجوع کیا۔ ملزمہ کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ گزشتہ روز ملزمہ کو عدالتی تحویل میں جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کی گرفتاری کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ خاتون پولیس اہلکار نے جاتے ہی پنکی کا موبائل فون تحویل میں لیا۔ ملزمہ قتل سمیت 10 سے زائد سنگین مقدمات میں مفرور رہیں۔ ملزمہ کا پنجاب میں کرمنل ریکارڈ موجود۔ پنکی کے بھائی ریاض بلوچ کو 2022 میں لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمہ موقع سے فرار ہو گئی تھی۔ انمول پنکی کا کوکین کی کمائی سے شاہانہ لائف سٹائل۔ مختلف شہروں میں ملزمہ کے زیر استعمال 15 بنگلوں کا انکشاف۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق ملزمہ اکثر سفر میں رہتی تھی۔ اس نے دوسری شادی پنجاب پولیس کے ایک DSP سے رچائی تھی۔ کراچی میں 2500 جینزی پنکی نیٹ ورک سے منشیات خریدا کرتے تھے۔ صرف کراچی میں ہی 800 افراد براہ راست انمول پنکی سے رابطے میں رہتے تھے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کا انمول پنکی کیس کا نوٹس۔ DGANF آئندہ اجلاس میں طلب۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی فیصل سلیم نے کہا DGFI آ کر بتائے انمول پنکی کس کس کو منشیات سپلائی کر رہی تھی، کس جج، بیوروکریٹ یا پارلیمنٹیرینز کو منشیات سپلائی کی جاتی رہیں۔ مکمل رپورٹ دی جائے۔ یقینی بنائیں گے کہ جن افراد کو انمول نے منشیات فراہم کی انہیں بحالی مراکز میں بھیجا جائے۔ سینیٹر سمینہ ظاہری نے کہا چور، ڈاکو اور منشیات فروش کھلے عام گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں مرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انمول پنکی پورے ملک میں منشیات کی ترسیل کرتی تھی۔ اس کی گرفتاری سندھ پولیس کا بڑا کارنامہ ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ ملزمہ طویل عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھی۔ ملزمہ کا نیٹ ورک نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیلنے میں ملوث تھا۔ حکومت ایسے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کوکین کوئین انمول عرف پنکی کیس میں اہم پیش رفت۔ SSP ساؤتھ کراچی محضور علی سے انکوائری واپس لے لی گئی۔
DIG ویسٹ کراچی عرفان بلوچ نئے انکوائری آفیسر مقرر، ملزمہ کو ضابطہ کار کے بغیر عدالت میں پیش کرنے کی محکمانہ تحقیقات۔ DIG ویسٹ کو تمام حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کی ہدایت، ذمہ دار پولیس اہلکاروں کی غفلت کا تعین کیا جائے گا۔ انکوائری آفیسر کو 3 روز میں رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ منشیات کی ترسیل اور سمگلنگ میں منی لانڈرنگ پر معاملہ FIA کو بھیجے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق منی لانڈرنگ کی تحقیقات پر پنکی کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد اور اثاثہ جات ضبط کر لیے جائیں گے۔ ہائی فرینڈز، آئی ایم پنکی، اور اگر آپ لوگ اب میرا یہ میسیج سن رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا ہے یا پھر میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ یہ میسیج بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اور یہ میسیج آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالے گا وہ میرے ہی نمبر سے، آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا اور کوئی جینٹس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ لیں میرے فرینڈ ہوں گے اور وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے اور آگے آپ کو خود سارے معاملات وہ بتا دیں گے جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے۔ انمول پنکی نے گرفتاری سے پہلے اپنا جانشین مقرر کر دیا، میری گرفتاری کے بعد بھی کام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کا نیا آڈیو پیغام سنو نیوز کو موصول۔ آڈیو پیغام مبینہ طور پر گرفتاری سے قبل ریکارڈ کیا گیا۔ کہا، پیغام ملنے کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا یا میں دنیا میں نہیں رہی۔ آئندہ سے سارے معاملات ایک مرد سنبھالیں گے۔ نئے نمبر سے آپ سب سے رابطہ ہو جائے گا۔ چند دن بعد میرا پرانا نمبر بھی آن ہو جائے گا۔ پاکستان کو IMF سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر قرضے کی قسط موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق EFF اور RSF پروگرام کے تحت رقم ملی ہے۔ پاکستان کے آئندہ بجٹ، مالیاتی نظم و ضبط اور معاشی اصلاحات پر IMF وفد سے تفصیلی مذاکرات۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF مشن کو پاکستان کی معاشی صورتحال اور اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ۔ وزیر خزانہ نے کہا، پاکستان کو بار بار کے معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے سخت اصلاحات ناگزیر ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق IMF نے مشکل عالمی حالات کے باوجود پاکستان کی معاشی پیش رفت کو سراہا۔ IMF وفد میں مئی تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ خسارہ 856 ارب روپے سے بڑھ گیا۔ وزارت خزانہ نے رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کی مالیاتی آپریشنز رپورٹ جاری کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی داخلی اور خارجی سیکیورٹی، بڑھتی مہنگائی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزراء سردار یوسف اور مصدق ملک کی ملاقاتیں۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی جاری حج آپریشن کے انتظامات پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا کہ عازمین حج کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے مانسون کی پیشگی اطلاع کے نظام کی تنصیب پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا خطرات سے دوچار علاقوں کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یوتھ پروگرام کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت۔ وزیر اعظم کی نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے مختلف آسان قرضہ اسکیموں کو ایک چھتری تلے لانے کی ہدایت۔ ایک منصوبہ جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے اپنی چھت اپنا گھر۔ پنجاب کے عوام کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے 1.5 سال کی قلیل ترین مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1 لاکھ گھر مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب میں مزدوروں کو کرائے کے گھروں سے نجات مل گئی۔ 1.25 سال میں 1 لاکھ گھر تعمیر ہوئے جو مستحق افراد میں تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزدوروں کی رہائشی فلیٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا، آج 720 فلیٹس مزدوروں میں تقسیم کیے ہیں۔ مزید 5000 گھر تعمیر ہو رہے ہیں۔ اسی سال 5000 گھر تعمیر کر کے غریبوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ جن لوگوں کے پاس زمین ہے انہیں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت قرض فراہم کریں گے۔ پنجاب میں اب تک 1 لاکھ گھر تقسیم کر دیے گئے۔ مریم نواز کا اضلاع کو خود مختار بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز کی زیر صدارت کمشنرز کا اجلاس۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مقامی ریونیو سے عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری۔ مریم نواز نے کہا، آئی واش نہیں گراؤنڈ ورک چاہیے۔ کمشنرز ایئر کنڈیشنز کمروں میں نہیں فیلڈ میں دکھائی دے۔ ایوان صدر میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات میں ایوارڈز تقسیم کیے۔
شاہد آفریدی، عطا الحق قاسمی، اصغر ندیم سید، عرفان صدیقی مرحوم، ملک عطا محمد خان مرحوم، شہروز کاشف، خرم آگا، معظم جان انصاری، انسپکٹر شارق رضوان شہید، کانسٹیبل امان اللہ شہید، حفیظ اللہ شہید، محمد سراج، محمد جاوید شہید، کانسٹیبل اقرار سید شہید سمیت دیگر ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، گورنر ہاؤس کوئٹہ میں گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل، گورنر ہاؤس پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا نے بھی سول اعزازات تقسیم کیے۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ گلوکار رجب علی قوم کے بہادر سپوت لیاقت شہید کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف۔ صدر مملکت نے لیاقت شہید کو ستارہ شجاعت سے نوازا۔ قومی ہیرو کی والدہ، صاحبزادے اور بھائی نے صدر زرداری سے اعزاز وصول کیا۔ ستارہ شجاعت پاکستان کا دوسرا بڑا سول اعزاز ہے۔ لیاقت شہید کی فیملی کو خصوصی پروٹوکول میں ایوان صدر لایا گیا۔ پوری قوم کا لیاقت شہید کو سلام۔ لیاقت شہید کی قربانی دہشت گردی کے خلاف قوم کے غیر متزلزل عزم کی علامت۔ خادم حرمین شریفین 100 ممالک کے 2500 عازمین حج کی میزبانی کریں گے۔ مہمانوں میں عالمی اسلامی شخصیات، علماء کرام اور شہداء کے لواحقین شامل۔ سعودی عرب کا حجاج کو قرآن مجید کے 20 لاکھ نسخے تحفے میں دینے کا اعلان۔ حج کوریج کے لیے 3000 میڈیا پروفیشنلز اور 2400 ٹیکنیکل سٹاف کے رجسٹریشن۔ مکہ مکرمہ میں تیسرے حج میڈیا فورم کے انعقاد کا فیصلہ۔